अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ इस वक्त वाशिंगटन डीसी में 23 जून 2025 और सोमवार के दिन की रात के 9 बजे से आगे का वक्त है, और इसी निस्बत से हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सग़ीर में सुबह के 6 बजे से आगे का वक्त है। लेकिन ईरान में 4:30 बजे से आगे का वक्त है और इसराइल में सुबह के 4 बजे से आगे का वक्त है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना घड़ियों का हिसाब किताब क्यों कर रहा हूँ। ये हिसाब किताब इस वक्त बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि अब से चंद घंटे पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को मुबारकबाद पेश की और एक बड़ा अहम पैगाम दिया, और उन्होंने कहा कि मैंने ईरान और इसराइल के दरमियान बाहमी अंडरस्टैंडिंग से एक सीज़ फायर करवा दिया है, जो अगले 6 घंटों के अंदर उस पर मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। और उसकी जो उन्होंने डेडलाइन रखी वो उन्होंने इसराइल के हिसाब से सुबह के 7 बजे रखे। यानी इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, इस वक्त इसराइल में सुबह के 4:30 बजे होंगे, ईरान में सुबह के 5 बजने वाले होंगे अंदाज़न। जब तक आप इसको देखेंगे तो आप समझें कि अब से 3 घंटे के अंदर अंदर ये सीज़ फायर जो है ये नाफिजुल अमल हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और ईरान को पाकिस्तानी की तरह बिल्कुल उन्होंने ये सीन करवाया, लेकिन इस केस में दोनों को अच्छे बच्चों की तरह उन्होंने ये इजाज़त भी दी कि अपने ऑनगोइंग जो मिलिट्री ऑपरेशंस आपके हैं, मिसाइल मारने के, जहाज़ उड़ाने के, वो शौक़ अपना आप अगले 6 घंटे तक पूरा कर लें। उस बात को अब तक तकरीबन 3-4 घंटे जो है, 3 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं। उसके बाद आपने सीज़ फायर कर देना है। और उन्होंने पूरी दुनिया को मुबारकबाद दी, और पूरी दुनिया को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद मशरक़ वस्ता में अमन का, पीस का एक बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन टाइम पीरियड जो है वो शुरू होगा। अब मैंने इस हवाले से बहुत से पॉइंट्स एनालिटिकल मैंने लिख के रखे हुए जो मैं भी आपके सामने रखता भी हूँ, लेकिन मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि मुझे इजाज़त दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप की जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है उसका कम से कम मैं एक लास्ट ऑपरेटिव पैराग्राफ जो है वो मैं पढ़ के आपको सुना दूँ। बिकॉज जब मैं वो पढ़ के सुनाऊंगा तो आपके 14 तबक जो है रोशन हो जाएंगे, और आप कहेंगे क्या जिस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान वही सूरत हाल है आप सब। डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो पक्का हो गया है, और इसके बाद तो मुझे बहुत शक है कि ईरान तो शायद ना करे, लेकिन कतर और सऊदी अरब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए रेकमेंड कर देंगे। और 3 मुल्क, हो सकता है सऊदी अरब भी इसमें शामिल हो जाए, ओमान भी शामिल हो जाए, बिकॉज पिछले 24 घंटों में ईरान ने जो मिसाइल इनको मारे और जो एक क्राइसिस मच गया, तो ये सारे थोड़ा परेशान रहे हैं 6-7 घंटे। तो हमारे लिए आखिरी पार्ट इसका देख लें। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट बोथ कंट्रीज़, Israel and Iran, on having the stamina, the courage and intelligence to end what should be called the 12-day war. वो पाकिस्तान इंडिया की थी 4 दिन की जंग, ये 12 दिन की जंग है। This is a war that could have gone on for years. जिस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान में लाखों लोग मर सकते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मरने नहीं दिए। This is a war that could have gone on for years and could have destroyed the entire Middle East, but it didn't and never will. चूँकि मैं आ गया हूँ, डोनाल्ड ट्रंप आ गया, इसलिए मैंने दुनिया को, मशरिक़ वस्ता को बचा लिया। एंड नेवर विल। गॉड ब्लेस इज़राइल, उनको पता है कि सबसे पहले इज़राइल का नाम लेना है। गॉड ब्लेस इज़राइल, गॉड ब्लेस ईरान, गॉड ब्लेस मिडिल ईस्ट, एंड गॉड ब्लेस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड गॉड ब्लेस द वर्ल्ड। डोनाल्ड जे ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये सारा मामला है क्या? अब मैं इसके एक एक करके पॉइंट्स आपके सामने सारे रखता हूँ। अब से जैसे मैंने कहा कि 3-4 घंटे पहले उन्होंने ट्रूथ सोशल के ऊपर इसका उन्होंने ऐलान किया। उससे पहले वो अपने कमांड सेंटर में थे अपनी पूरी की पूरी टीम में, जहाँ पर उनके वाइस प्रेसिडेंट JD वांस भी उनके साथ थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन कीन, जनरल डैन कीन भी थे वहाँ पर, जो है उनके फॉरेन, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मार्को रूबियो भी उनके साथ थे उस ऑपरेशन रूम के अंदर। और ये सारे ऑपरेशन रूम में इकट्ठे हुए थे ये देखने के लिए कि ईरान ने जो अल अदीद बेस जो है कतर का, उसके ऊपर जो मिसाइल मारे हैं, उसके बाद अब हमने क्या करना है। मैं अब सारी एक तफसील देखिए। इसराइल का जो बड़ा अखबार है हारित्स, लेफ्ट ऑफ द सेंटर सोशलिस्ट अखबार है। इनफैक्ट अगर इस पूरी जंग में अगर सबसे ज़्यादा बैलेंस अगर किसी ने रिपोर्टिंग की है, जो किसी का नहीं था, उसने बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग की है, तो वो ये इसराइल का ये अखबार हारित्स है। हारित्स के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों को 6 घंटे दिए, उन्होंने कहा 6 घंटे में बंद कर लो। इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले ये हुआ कि ईरान ने जो दिन ख़त्म हुआ है 23 जून का, उसमें ईरान ने वार्निंग देने के बाद कतर के अंदर जो अमेरिकन बेस है सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का अल हदीद पे, अल उदैद, और उसके वहाँ पर 6 उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल मारे।
اور عین الاسد جو عراق میں ہے وہاں پر ایک انہوں نے بیلسٹک میزائل مارا، لیکن اس کا ٹوٹل ایفیکٹ یہ تھا کہ پورا کا پورا مشرق وسطیٰ جو تھا انکلوڈنگ عمان، انکلوڈنگ بحرین، انکلوڈنگ متحدہ عرب امارات، یہ ساروں کی ساری کی فلائٹس بند ہو گئیں، سب کی جو ہے آپریشن کرائسس جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. حالانکہ ہوا کچھ نہیں، لیکن ایک خوف و ہراس کی صورتحال جو ہے پوری مشرق وسطیٰ میں بچ گئی. اب اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، یہ کئی ہفتوں تک، کئی دنوں تک اس پہ انالیسس کا ہوتا رہے گا. بہرحال اکارڈنگ ٹو ہاریٹس، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑا اخبار ہے، جب ایران نے یہ میزائل مارے العدید کے اوپر تو العدید خالی پڑا ہوا تھا. اس پہ ویسے بڑی مجھے حیرانگی ہوئی، انہوں نے کہا کتا نہیں بھونک رہا تھا، العدید پہ پورا کا پورا امریکن بیس خالی پڑا تھا. تو میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی کہ نارمل حالات میں اس امریکن بیس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں. یہ پتہ چلا کہ العدید جو ہے یہ لارجسٹ امریکہ کا جو 10 بیسز ہیں مشرق وسطیٰ میں، یہ اس کا سب سے بڑا آپریشنل بیس ہے. یہ سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کا ہیڈ ہے، یعنی جنرل مائیکل کوریلا جو ہیں، ایرک گوریلا جو ہیں، ان کا یہ ہیڈ کوارٹر ہے. اور یہاں پر نارمل حالات کے 12 اسکوائر کلو میلوں کے اوپر، 12 اسکوائر میل پہ یہ پھیلا ہوا ہے. 2 اس میں سٹرپس ہیں 10-10 ہزار یا 12-12 ہزار اسکوائر فٹ لمبی، اور اس کے اوپر نارمل حالات میں کم سے کم بھی 5,000 سے 10,000 امریکن سولجرز جو ہیں اس بیس کے اوپر ہوتے ہیں، اور آن این ایوریج 8,000 سولجرز اس میں ہر وقت ہوتے ہیں. اب یہ کتنی جلدی انہوں نے خالی کرائے، کتنے پہلے سے ان کو پتہ تھا کہ ان کے اوپر یہ حملہ ہونے والا ہے. اکارڈنگ ٹو نیو یارک ٹائمز، جس نے کنفرم کیا ہے کہ ایرانین آفیشلز نے نیو یارک ٹائمز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہم نے امریکنز کو پہلے وارن کر دیا تھا، بتا دیا تھا کہ ہم العدید بیس جو ہے اس کو ہم ٹارگٹ جو ہے وہ کرنے والے ہیں تاکہ وہاں پہ کوئی نقصان جو ہے نہ ہو. ٹرمپ نے اپنے آپریشن روم سے بات کی، انہوں نے جب میڈیا سے یا وہاں پہ انہوں نے ٹروتھ سوشل پہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ ویری ویری ویک اٹیک، بڑا ہی کمزور قسم کا حملہ تھا. تاہم انہوں نے ایران کا، یہ انٹرسٹنگ ہے، انہوں نے ایران کا شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ نے حملہ کرنے سے پہلے ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ آپ حملہ ہمارے اوپر کرنے والے ہیں. اچھا، اب اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی خبر چھپ چکی ہے، یہ سب چیزیں پبلسڈ ہیں، اس میں سے کوئی چیز میں ہوا سے نہیں بات کر رہا، کہ یہ جو سیز فائر ہوا ہے اس کو امیر قطر جو ہیں انہوں نے، التھانی جو ہیں، انہوں نے اسے میڈیٹ کروایا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے واشگاف الفاظ میں امیر قطر کا شکریہ ادا کیا کہ ان کے بغیر یہ پیس جو ہے ممکن نہیں تھا. اسرائیل اس سے پہلے، یہ ذہن میں رہے کہ اسرائیل گزشتہ 36 گھنٹوں سے مسلسل امریکہ سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں سیز فائر چاہیے، ہمیں سیز فائر چاہیے، اور انہوں نے ان ایڈوانس ان اینٹیسپیشن آف دیٹ سیز فائر اپنی ایئر اسپیس کو کھول دیا تھا، بیکاز کئی دنوں سے لوگ اسرائیل سے باہر تل ابیب سے فلائی آؤٹ نہیں کر پا رہے تھے. برطانیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، چائنا، بہت سے اور ممالک کے جو اسرائیلی نژاد شہری ہیں وہ وہاں سے باہر بھی نکلنا چاہ رہے تھے، تو فلائٹس انہوں نے اس کی جو ہیں ایل کی وہ انہوں نے شروع کر دیں. سو اسرائیل کا ایڈوانس کنفرمیشن کہ ہم سیز فائر کے لیے تیار ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس تھا، اور امیر قطر نے ایران کو کنونس کیا کہ آپ سیز فائر پہ متفق ہو جائیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا یہ کہ پہلے ایران جو ہے وہ سیز فائر کرے گا، اس کے بعد اسرائیل جو ہے وہ سیز فائر کرے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کا بالکل ایک اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کی ٹیم ان کے ساتھ ایسے ہی بیہیو کرتی ہے جیسے پرانا کوئی چین کا شہنشاہ ہو یا مغل بادشاہ ہو، اور اس کی ایک کورٹ کی، اس کا جو ایک دربار ہوتا ہے، ان کی باقی ساری ٹیم جو ہے وہ بالکل درباریوں کے طور پہ ایکٹ کرتی ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے آ کے بولتے ہیں، ان کے پیچھے بہت ہی مدبانہ طریقے سے ان کی پوری کیبنٹ، جے ڈی وانس ان کے وائس پریزیڈنٹ، ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ، ان کے سیکرٹری آف ڈیفنس جو ہیں وہ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. پھر جب ڈونلڈ ٹرمپ بات ختم کرتے ہیں تو یہ سب ڈونلڈ ٹرمپ کے پیچھے بچوں کی طرح یا درباریوں کی طرح چل کے جاتے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے بولنے کے بعد جے ڈی وینس بھی وہاں پہ بولے، اور جے ڈی وینس نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی زبردست دنیا کے لیے خبر ہے، پیس ہو گیا ہے ہمارا. تو انہوں نے یہ کہا کہ سارا مقصد یہ تھا کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام ہم نے اس کو تباہ کرنا تھا، یا ہم نے روکنا تھا کہ ایران کو ویپن نہ مل سکے. ہمیں ایران کی فارم آف گورنمنٹ، یہ بڑا انٹرسٹنگ، انہوں نے کہا ایران کی فارم آف گورنمنٹ، اسٹرکچر آف گورنمنٹ، ایران کے لوگوں کو کون سی حکومت چاہیے، اس کے اوپر ہمارا یعنی اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، یہ ایران کے لوگوں کے اوپر ہے کہ ان کو کیا فارم آف گورنمنٹ چاہیے. ذرا غور کریں یہ الفاظ کتنے امپورٹنٹ ہیں کہ ایران کے لوگ جو ہیں وہ سارا رجیم چینج آپریشن وغیرہ کی کہانی جس کا سارا الزام لگ رہا تھا وہ ختم ہو گیا. اچھا، اب اس کا کچھ تھوڑا سا انالیسس کے دیکھ لیں. اس میں ایسا لگتا ہے کہ ایران نے جب العدید بیس کے اوپر اپنے میسل سٹرائکس کی تو انہیں امریکہ کا ٹیسٹ اپروول تھا، دونوں نے مل کے اس کو سٹیج کیا ہے. یعنی ایران کو یہ رائٹ
آج جو دن ختم ہوا اس میں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا بھی ایک اجلاس ہوا، جس میں پاکستان کے پرائم منسٹر فارم 47 کے شہباز شریف صاحب کے ساتھ پہ آپ کو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اور پاکستان کے DG/ISI اسٹروک NSA جنرل عاصم ملک اس تصویر میں نظر آتے ہیں، جس پہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے ٹرمپ کے حملوں کے حوالے سے یہ کہا کہ ایران ہیز ایوری رائٹ ٹو ریسپونڈ ٹو دیز اٹیکس. دس از اے ویری انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ کمنگ فرام پاکستان. بہرحال انہوں نے یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کا موقف ہے کہ ایران کو امریکہ کے حملے کے جواب میں جوابی حملہ کرنا اور رائٹ آف ڈیفینس کرنے کا اس کو حق جو ہے وہ حاصل ہے. یہاں یہ بڑا کلیئر ہے کہ ایران کو رسپانس کرنے کا حق اور رائٹ دیا گیا ہے، اس حق کو تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ ایک پیسفل طریقے سے اپنا حق جو ہے ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اور ایران نے قطر سے بھی، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ کام ہے، ایران نے قطر سے اپولوجائز بھی کیا. انہوں نے کہا کہ برادر اسلامی ملک جو ہے قطر، اس سے ہمارا کوئی مقصد آپ کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، دس از ناٹ اگینسٹ یو. یہ بھی ایران کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے اور یہ چیز جو ہے یہ چھپ چکی ہے. اب ٹرمپ نے جو میں نے آپ کو کہا کہ گاڈ بلیس اسرائیل، گاڈ بلیس ایران، گاڈ بلیس مڈل ایسٹ، گاڈ بلیس امریکہ، گاڈ بلیس دا ہول ورلڈ. اب اس کا ہم تھوڑا سا سیریس انالیسس کر لیں کہ پورا معاملہ جو ہے کارٹونش طریقے سے ہوا، اس میں کیا چیزیں. اس میں آپ دیکھیں کہ اسرائیل کا جو اخبار حارث ہے، جو بہت ہی سینسیبل اخبار ہے، اس میں ایک انالیسس چھپا ہے اس کے ساتھ ہی، وہ اس سے پہلے سے چھپ رہا تھا. اس میں یہ ہے کہ اسرائیل کے جو پرائم منسٹر نیتن یاہو ہیں، جس طرح سے برٹش کی پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کی پالیسی اسرائیل کی پالیٹکس میں ہے ڈیوائڈ اینڈ سروائیو، یعنی لوگوں کو ڈیوائڈ کر دو اپنے دشمنوں کو اور اس کے بعد بچ جاؤ. اور انالیسس یہ کہتا ہے کہ 2022 کے آخر میں جو انہوں نے سپریم کورٹ آف اسرائیل کے ساتھ پھڈا کیا، اس کے بعد وہ انتہائی غیر مقبول ہو گئے. اور جتنی بھی ان کی اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ ایک طرف تو انہوں نے جوڈیشری کو ختم کر دیا ہے، دوسری طرف سے جو انتہا پسند مذہبی یہودی پرست جماعتیں ہیں، جو مذہبی جماعتیں ہیں انتہا پسند، ان کے ساتھ نیتن یاہو کا ایک الائنس ہے، بی نیتن یاہو کا. اور اس کی وجہ سے تمام اپوزیشن نے مل کے ایک فرنٹ کریٹ کیا، جس فرنٹ کا نام تھا جسٹ نو بی بی. نو بی بی یعنی ہمیں ہر چیز قبول ہے، نو بی بی، جسٹ نو بی بی، مطلب ہم ہر چیز تسلیم کرتے ہیں لیکن ہمیں نیتن یاہو جو ہے وہ نہیں چاہیے. اس فرنٹ کا نام تھا جسٹ نو بی بی فرنٹ. اور اس میں جتنے بھی اپوزیشن کے کی لیڈرز تھے وہ سارے کے سارے اس فرنٹ کا حصہ تھے، جس میں نفتالی بینٹ جو سے پہلے میرے خیال پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، یائر لپڈ، بینی گینٹس، ایوی گور لیبرمن، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس فرنٹ کا حصہ تھے. ایران پہ حملہ اس وقت کیا نیتن یاہو نے جب اس سے صرف ایک دن پہلے ان کی جو کنیست ہے وہ ڈیزالو ہو رہی تھی، بیکاز وہاں پہ ملٹری ڈرافٹ کے حوالے سے جو بل تھا وہ ایک ووٹ سے بچا، ورنہ کہ ان کی حکومت اور ان کی پارلیمنٹ کے ڈیزالو ہونے کا وہاں پہ پورا چانس تھا. اس کے بعد جب انہوں نے حملہ کیا تو اس کے نتیجے میں جتنی بھی ان کی اپوزیشن ہے اسے نیتن یاہو کی بہت تعریف کرنی پڑی. ان کو یہ ماننا پڑا کہ نیتن یاہو نے بڑی ہمت اور بہادری دکھائی ہے، انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا، اس کا نیوکلیر پروگرام وغیرہ جو ہے ڈسٹروائے کر دیا، جو ایکچولی ڈسٹروائے نہیں ہوا. اب تک کا سارا انالیسس جو ہے ہمارے سامنے وہ یہی ہے، بلکہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے غصے سے ایک دو دن پہلے یہ کہا ہے کہ یہ سارے کے سارے چور ہیں، یہ سارے کے سارے اسکم بیگز ہیں، CNN، نیو یارک ٹائمز والے، جو یہ مان ہی رہے کہ میں نے ایران کا سارا نیوکلیر پروگرام جو ہے اسے میں نے اوبلیٹریٹ کر دیا ہے. لیکن اسرائیلی اور امریکن اینالسٹ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پروگرام کو صرف سرفس کی حد تک اسٹرکچرل نقصان پہنچا ہے، اس کے ایئر ڈیفنس کو نقصان پہنچا ہے، لیکن یورینیم بھی بچ گیا ہے اور ان کا بہت سا ڈھانچہ بھی نیچے سے بچ گیا ہے. اشارہ ان کا یہ بھی ہے کہ شاید امریکہ ڈسٹروائے کرنا بھی نہیں چاہتا تھا. اب یہ جو ایگزامپل ہے کہ اسرائیل کی پالیٹکس میں کیا ہوا، سب کو اکٹھا ہونا پڑا، نیتن یاہو پاپولر ہو گئے، یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے پوسٹ پہلگام کے بعد پاکستان کا جو رجیم ہے، شریف زرداری عاصم رجیم، اور دوسری طرف سے ہندوستان میں نریندر مودی، سبھی جو ہیں مضبوط بھی بن گئے اور سبھی پاپولر ہو گئے. یہی چیز جو ہے وہ اسرائیل کے اندر بھی ہوئی. دوسرا پوائنٹ یہ نوٹ کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی سیاست میں بہت زیادہ کمزور ہوئے ہیں، کیونکہ امریکنز نے یہ دیکھا کہ انہوں نے الیکٹ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا تھا. یہ روز اب کارٹون یہاں چھپ رہے ہیں، لیکن در حقیقت انہوں نے نیتن یاہو کو اپنا پریزیڈنٹ الیکٹ کر لیا ہے. اور جس طرح سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی پریزیڈنسی میں یہ الزام تھا کہ پریزیڈنٹ پوٹن جو ہیں روس کے، ان کے پاس کوئی چیز ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف اور ان کو بلیک میل کرتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ باقی سب کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی وہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے بارے میں سخت الفاظ جو ہیں استعمال نہیں کرتے. اب لوگوں نے نوٹ کیا ہے کہ اسرائیلی لابی کے پاس بھی اور نیتن یاہو اور زائنسٹ کے پاس بھی کوئی ایسی گیدڑ سنگی ہے، یہ کیا ہے، گیدڑ سنگی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. وہ بہت زیادہ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، اور انہوں نے اپنی تمام تر ویلیو اپنے الیکٹورل بیس کی مرضی کے خلاف انہوں نے اسرائیل کی خاطر انہوں نے یہ جنگ کی. تیسرا پوائنٹ یہ ہے
کہ ایران کا رجیم بچ گیا ہے. امریکہ نے یہ افرم کر دیا ہے کہ وہ ایران میں رجیم چینج آپریشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, لیکن ایران کا اسلامک ریپبلک آف ایران اپنے عرب نیبرز اور اسرائیل اور دنیا کی نظروں میں بہت کمزور ہو کے ایمرج ہوا ہے, بیکاز دنیا نے دیکھا, خاص کر کے عربوں نے دیکھا کہ وہ ایران جس سے وہ اتنا زیادہ ڈرتے تھے, وہ ایران ان کو کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. جو آخری دن ایران نے میزائل مارے اور جو خوف و ہراس مچا, اس کی اسیسمنٹ ابھی اینالسٹ کریں گے مڈل ایسٹ کے حوالے سے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے جس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ڈسٹروائے ہو گیا, اس کے بارے میں اینالسٹ کا خیال ہے کہ وہ انٹیکٹ ہے. ایران 1-1.5 سال کے اندر اپنی تمام تر نقصانات کو پورا کر لے گا, اور ظاہر ہے کہ ایران کو ایڈوانس وارننگ تھی, ایڈوانس وارننگ ان کو دی گئی ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی, ان کو بتا دیا گیا تھا کہ حملہ کیا جائے, کیونکہ ایسی تصویریں سیٹلائٹ امیجز آ گئے ہیں کہ ایران نے تمام جو جگہیں تھیں اصفہان سے اور یہاں سے فردوس سے, ان کی ٹرکوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں اس سے ایک دن پہلے یا چند گھنٹے پہلے, 12-14 گھنٹے پہلے, اور انہوں نے اپنا جتنا بھی اکوپمنٹ وہاں سے نکالنا تھا وہ انہوں نے اپنا 18 ویلر ٹرکس کے ذریعے وہاں سے انہوں نے نکال لیا. پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر جو کچھ کہا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس سے, اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ایران کے ساتھ وہ ایک ایسی ڈیل کر سکیں گے جس میں ایران نو انریچمنٹ یا ویری لمیٹڈ انریچمنٹ, اور ایران کے اوپر سے سینکشنز وہ ہٹا سکیں گے, اور ایران کو دنیا کے, یورپ کے اور مغرب کے ساتھ ایک اکنامک انٹیگریشن ماڈل میں, جس طرح سے اوباما نے 2015 میں لانے کی کوشش کی تھی, جسے ایران US ڈیل کہتے ہیں 2015, اس طرح کی کوئی ڈیل جو ہے وہ ان کے ذہن میں, یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امن کا ایک بہت زبردست ٹائم پیریڈ جو ہے وہ شروع ہوگا. ان ادر ورڈز وہ سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے اس سے ہم نے پیسیفائی کر لیا. چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ ایران کا بھی گول یہی تھا بنیادی طور پہ, جیسے میں نے آپ کو ہر ویلاگ میں بتایا کہ ابھی تک وہ سیریسلی بم میں انٹرسٹڈ نہیں تھے. اب سارے اینالسٹ اس سے متفق ہیں, امریکنز اور اسرائیلیز, کہ اب وہ بم بنائیں گے ہی بنائیں گے. لیکن یہ ایک آفٹر, میں اس میں نہیں جاتا, میں کہتا ہوں کہ ان کا بیسک گول یہ تھا کہ ہم پہ سے سینکشنز ہٹنی چاہیے تاکہ ہماری اکانومی پروگریس ہو, ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو, ہم دنیا کی اکانومی کا, تارے بینکنگ سسٹم کا ہم حصہ بن سکیں. تو اس حد تک وہ اس چیز کے قریب آتے نظر آتے ہیں. ساتواں اس میں پوائنٹ یہ ہے, پرابلم یہ ہے کہ اسرائیل کو کبھی بھی بم سے انٹرسٹ نہیں تھا. بم نیتن یاہو کے لیے, اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک ایکسکیوز تھا. اسرائیل کو وقتی طور پہ تو نیتن یاہو کی سیاسی ضرورت پوری ہو گئی ہے, لیکن ایکچوئل پرابلم ادھر ہی ہے کہ اگر ایران پہ سے سینکشنز ہٹ جاتی ہیں, ایران انٹیگریٹ ہو جاتا ہے ویسٹ کے ساتھ, دنیا کے ساتھ, تو اسرائیل اس کو اپنے لیے ایک بہت بڑا پرابلم سمجھے گا, اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو بھی اسی قسم کے خدشات ہوں گے, لیکن ناٹ قطر. اچھا, یہ پوائنٹ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ایران نے مثال اس قطر کو مارے ہیں جس کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں. قطر کے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, اور قطر ہی وہ اسٹیٹ ہے جس کے ذریعے اسے کہتے ہیں قطر پیسے دیتا تھا اسرائیل کو, اسرائیل وہی پیسے جو ہے ہینڈ اوور کرتا تھا حماس کو, جسے اب قطر گیٹ سکینڈل کہا جاتا ہے. انفیکٹ ہارتز کا انالیسس کی کہتا ہے کہ بی بی نیتن یاہو کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے اوپر سیریس کرمنل انویسٹیگیشنز ہیں. جیسے ہی وہ الیکشن ہاریں گے وہ جیل میں جائیں گے, کیونکہ وہ مقدمے بڑے سنگین نیچر کے ہیں, ان کے اوپر بھی, ان کی بیوی سارا کے اوپر بھی, ان کے بیٹے یائر کے اوپر بھی. اور یہ جو قطر گیٹ سکینڈل ہے جس میں ملینز اینڈ ملینز ڈالرز جو ہیں وہ حماس کو ان کیش ہینڈ اوور کیے گئے ہیں, جو قطر نے دیے ہیں اور نیتن یاہو کی حکومت نے ان کے حوالے کیے ہیں. تو یہ سب چیزیں بہت بڑا سیریس قسم کا سکینڈل ہے, جس سے اب نیتن یاہو نے اپنے آپ کو اس وقت بچا لیا ایز اے ریزلٹ آف دس. اچھا, اب اس کے اندر یہ تو ابھی تک کی سچویشن ہے, اور ظاہر ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں آپ کو اس کا بے تحاشا سوفیسٹیکیٹڈ انالیسس ملے گا. میں نے تو بھی کڑی کروڈ کی باتیں اڑتی آپ کو سنائی. اب ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں ایک انالیسس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اس کا تعلق ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان نے ہر لیول کے اوپر, نیت ان کی جو بھی ہو, ہر لیول کے اوپر, منافقت بھی صحیح, لیکن ہر لیول کے اوپر پاکستان نے یہ جو جنگ ہوئی ہے, اسرائیل کا پہلے جو حملہ ہے 13 جون کا ایران کے اوپر, اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا اور ٹرمپ کا امریکہ کا جو حملہ ہے, اس کو پاکستان کی موجودہ حکومت نے کیٹیگوریکل بلیک اینڈ وائٹ ورڈز میں انہوں نے کنڈیم کیا. انہوں نے کہا کہ یہ انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی ہے اور اس سے ریجنل اور انٹرنیشنل سٹیبلٹی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. سو مچ ہو کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پچھلے 24 گھنٹے میں یہ بھی کہا کہ ایران ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف, ایران ہیز اے رائٹ ٹو ریسپانس, سم تھنگ لائک دیٹ. انہوں نے یہ بھی کہا. پاکستان نے نہ صرف یہ کہ اسرائیل کے حملے کی مخالفت کی, ٹرمپ کے حملے کی بھی مخالفت کی, دونوں کو انہوں نے فارملی کنڈیم کیا, جس کو گورنمنٹس فارمل کنڈمنیشن ہوتی ہے, جو باقاعدہ فورن آفس کے لیول پہ اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے. 18 جون کو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں پاکستان پیش تھا چین کی اس ریزولوشن میں, جس کو تمام ممالک نے سپورٹ کیا, کنڈیمنگ اسرائیل کے حملے میں ایکسیپٹ انڈیا.
ویری انٹرسٹنگ. اور پھر پاکستان جو ہے اس کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اندر بھی اس نے قرارداد روس اور چین کے ساتھ پریزنٹ کی سیز فائر کے لیے, اور ہر لیول اور پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ مسلسل فون بھی کرتی رہی ایرانی لیڈرشپ. اچھا, اور منڈے کے دن میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان کی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے اس نے کہا کہ ایران ہیز اے رائٹ ٹو ریسپونڈ. انڈیا نے کیا کیا؟ انڈیا نے 13 جون کا جو اسرائیل کا حملہ تھا اسے کنڈیم نہیں کیا فارملی. وہ یہ کہتے رہے کہ ڈی ایسکیلیشن ہونی چاہیے, ہم کنسرنڈ ہیں, ہم بہت زیادہ پریشان ہیں, خطرہ ہے امن کو. ان کے پرائم منسٹر جو ہیں نریندر مودی, انہوں نے ایران کی لیڈرشپ سے, وہاں کے پریزیڈنٹ سے انہوں نے فون پہ بات کی, لیکن ہندوستان کی منسٹری ایکسٹرنل افیئر نے کسی بھی اسٹیپ اینڈ اسٹیج کے اوپر اسرائیل کے حملے کو کنڈیم انہوں نے نہیں کیا. آگے چلیں. پھر 18 تاریخ کو جون میں جو 18 جون کو جو SCO کی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی اسٹیٹمنٹ پریپیئر ہوئی, اس کی پریپریشن اور ڈسکشن میں ہندوستان نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اور ہندوستان کی پوزیشن یہی تھی کہ ہم اس کنسرن بھی ہیں, پریشان بھی ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ڈی ایسکیلیشن ہو, لیکن انہوں نے کنڈمنیشن نہیں کی اسرائیل کی. اسی طرح سے جب ٹرمپ نے حملہ کیا تو ہندوستان نے پھر فون کیا مسعود پزشکیان کو, نریندر مودی نے ان سے بات کی, لیکن ہندوستان نے امریکہ کے حملے کو کنڈیم انہوں نے نہیں کیا. اب اس کا مطلب کیا؟ میڈیا میں اگر آپ انٹرنیشنل آپ تھوڑی سی اس میں ریسرچ کریں گے, آج کل ریسرچ کرنی بڑی آسان ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میڈیا انالیسس یہ ہے کہ ہندوستان نے اپنی ایک اسٹریٹجک اٹانومی یا انڈیپینڈنس دکھائی ہے. ان کے اسرائیل سے بھی تعلقات تھے, امریکہ سے بھی تھے, ان کے ایران سے بھی تعلقات تھے, انہوں نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ شو کیا, اپنا جھکاؤ کسی کی طرف انہوں نے نہیں پھینکا ہے. لیکن بعض پاکستانی اینالسٹ جو ہیں, اسٹریٹجک اینالسٹ, انہوں نے, اور یہ چیزیں ہیں ٹویٹر پہ, انہوں نے اس کو بہت غور سے دیکھا ہے کہ نہ اسرائیل کا جو حملہ جو انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی تھی کھلم کھلا, نہ امریکہ کا حملہ جو بین الاقوامی قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی تھی, ہندوستان نے دونوں کو کنڈیم نہیں کیا. تو کیا یہ صرف ہندوستان اپنی دوستی نبھا رہا ہے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ, یا اس کے پیچھے کوئی اور اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ ہے؟ پاکستانی اینالسٹ کو یہ پریشانی ہے, ان کو یہ فکر ہے اور کنسرن ہے, اور مجھے بھی یہ کنسرن ہے کہ یہاں پر ایک اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جو اس سے پہلے کا انٹرنیشنل لاء تھا جس میں آپ اس قسم کے حملے نہیں کر سکتے, انپرووکڈ حملہ نہیں کر سکتے یا پریمپٹیو اسٹرائکس نہیں کر سکتے, یہ پیراڈائم اسرائیل نے ختم کیا, امریکہ نے ختم کیا, اور انڈیا یہ میسج دے رہا ہے کہ یہ پیراڈائم اب ایگزسٹ نہیں کرتا. اس میں نوٹ کریں کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں نیٹو کی بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے جہاں پر نیٹو نے ایک نئی ایکسپلینیشن دی ہے, نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن نے. انہوں نے کہا جی ہمارے سارے ممبرز تو پہلے ہی اس کے پوزیشن میں تھے, ہمارا اسٹینڈ پوائنٹ یہ تھا کہ عراق کے پاس نیوکلیر ویپنز نہیں ہونے چاہیے, اور اب جب امریکہ نے ایران کے اوپر یہ اسٹرائک کی ہے نیوکلیر ویپنز کو ختم کرنے کے لیے, یہ نیوکلیر پروگرام کو ختم کرنے کے لیے, حالانکہ نہ نیوکلیر ویپن ان کے پاس تھے, نہ ان کا پروگرام ویپن اورینٹڈ تھا, لیکن چونکہ یہ ہماری پچھلی پوزیشن تھی, اس لیے اگلی چیز بہت امپورٹنٹ, اس لیے اکارڈنگ ٹو دا نیٹو امریکہ نے انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی نہیں کی. جسٹ امیجن دس. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, جس کو پوسٹ ورلڈ آرڈر کہتے ہیں, جو پوسٹ ورلڈ آرڈر کے انٹرنیشنل قانون کی اور لاء کی, جس کے نتیجے میں یہ بریٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز بنے ہیں, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل, جنرل اسمبلی, اس کی تمام تر بیسس جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, ختم ہو گئی ہے ایک طرح سے, اور اس کو ختم کرنے والے وہی ہیں, اس کا گلا گھونٹنے والے وہی ہیں جنہوں نے یہ انٹرنیشنل آرڈر بنایا تھا, یعنی امریکہ اور اسرائیل. امریکہ کا چھوٹو یا امریکہ کا باس, اسرائیل اور امریکہ نے مل کے انٹرنیشنل قانون کو, اس کا گلا انہوں نے گھونٹ دیا. تمام پوسٹ ورلڈ آرڈر جو ہے وہ ڈیڈ ہو گیا ہے, اور ہندوستان بھی اسی میں بلیو کرتا ہے ایز پر مائی انالیسس. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اب کوئکلی میں پاکستان پہ آپ کو اپڈیٹ دے دوں. 6 دن پہلے فارمر پرائم منسٹر پاکستان, اس کی ہم زیادہ بحث کریں گے اگلے ویلاگ کے اندر, بیکاز اب میں میرا خیال ہے مشرق وسطیٰ پہ ہمارا فوکس کم ہو جائے گا, تو ہم پاکستان کی پالیٹکس پہ ہمارا فوکس بڑھ جائے گا. عمران خان نے 6 دن پہلے ٹویٹ کیا جب انہوں نے کہا تھا کہ بجٹ نے پاس تو ہونا ہی ہے خیبر پختونخوا کا, لیکن یہ ضروری ہے کہ خیبر پختونخوا کے بجٹ سے پہلے وہاں کی ڈیسیجن میکرز جو ہیں ان کی میرے سے کنسلٹیشن ہو, تاکہ میں دیکھوں. پھر کچھ اور بھی چیزیں تھیں پاکستانی لوگوں کی مشکلات کے حوالے سے. اب سے کوئی تقریباً 15-16 گھنٹے عمران خان کی ہمشیرہ جناب علیمہ خان صاحبہ نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ بڑے دنوں کے بعد فیملی کی بالآخر عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی. ہم پہلے بھی باہر بیٹھ کے اڈیالہ میں پروٹیسٹ کرتے رہے, لیکن اب ہم نے یہ سنا ہے کہ پاکستان اور عمران خان کی یہ خواہش ضرورت ہے کہ بجٹ کے حوالے سے ان سے میٹنگ ہو. اب ہم نے یہ سنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے
جو ایم این ایز ہیں، لیجسلیٹرز ہیں، وہ آ رہے ہیں عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے. یہ بڑی خوشائن بات ہے، ہمیں اسے ویلکم کرتے ہیں، ہمیں اس کی بڑی خوشی ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں. اس کا مطلب جو دن اب پاکستان میں شروع ہو رہا ہے اس میں یہ چیز ہوگی کہ یہ لوگ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں آ کے خیبر پختونخوا کے لیجسلیٹر بجٹ کے حوالے سے کنسلٹیشن کرنا چاہیں گے، ملنا چاہیں گے. اب ان کو ملنے دیا جاتا ہے، نہیں ملنے دیا تھا. اگر میرے انالیسس میں کوئی 2 پینس انالیسس ہو تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے، جو پاکستان کی شریف زرداری عاصم رجیم ہے، ان کو چاہیے کہ ان کی عمران خان سے ملاقات ہونے دیں. اس وقت آپ کے پاس سپیس ہے بہت سی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. اللہ کرے کہ وہ ملنے دیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے پھر ہم انالیسس کریں گے. ابھی تو اتنا ہی انجوائے کریں. مبارکباد ہو آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے. تھینک یو.